बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने अपने इसी चैनल पे जीएसटी और पीएसटी की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया था। इसी कोर्स को बढ़ाते हुए आज हम सेकंड क्लास के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज वाली इस क्लास में हम IBI सखर सैंपल पेपर के मुतालिक सीखेंगे। मतलब कि ये आज वाली कंप्लीट क्लास सैंपल पेपर के मुतालिक ही होगी। देखें, IBI सखर वालों ने ये सैंपल पेपर हमें क्यों दिया है, अगर ये पेपर हमें मिला है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। देखें, सैंपल पेपर जो है यही हमें बताता है कि आने वाला पेपर जो हमें टेस्ट के दौरान दिया जाएगा उस पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अगर हमें IBI सखर की तैयारी करनी है तो इससे पहले हमें IBI सखर वालों का सैंपल पेपर लाजमी समझना पड़ेगा। सैंपल पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही पेपर हमें सिखाता है कि कल के आने वाला पेपर तुम्हारा किस तरह से होगा। तो चले बात स्टार्ट करते हैं कि IBI सखर वालों ने ये हमें सैंपल टेस्ट पेपर क्यों दिया है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इस पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी GST और PST की तैयारी कर रहे हैं। ये पेपर वो पेपर है जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कल के आने वाला पेपर का पैटर्न कैसा होगा और इस पेपर में कौन से सब्जेक्ट के कितने सवाल होंगे और वही सवाल कौन से हिसाब के होंगे। तो कंप्लीट हमें पता चलता है इसी पेपर की मदद से। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में आपको डिटेल में सिखाते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास IBI सखर वालों की तरफ से जो PST की तैयारी के लिए सैंपल टेस्ट पेपर दिया गया है वो ओपन है। इस कंप्लीट पेपर को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स क्लियर करवाता हूं और इनका क्लियर करवाना ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि इस पेपर में जो क्वेश्चंस किए गए हैं इनके आंसर्स को समझना ज़रूरी नहीं है, इनके आंसर्स को फाइंड करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर हमें IBI सखर वालों का जो सैंपल टेस्ट पेपर है इसकी आंसर की दें, इसको डिटेल में समझाएं कि ये कैसे सोल्व हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके आंसर की निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो इनमें से कोई भी सवाल हमें टेस्ट में नहीं आएगा। तो ये बात आप क्लियर कर लें। इस पेपर में हमें यह समझना है कि आने वाला पेपर किस हिसाब से होगा, वो हम आपको आज की इस वीडियो में समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस पेपर को आपने डीपली समझना है, क्योंकि आने वाला पेपर बिल्कुल इसी बेस पे होगा, इसी तरीके से होगा। इसलिए कि आपने पूरी तैयारी इसी तरीके से करनी है, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट दूसरी चीज़ों पे नहीं करनी। जो इन लोगों ने रूल बताया है इसी रूल पे फोकस करके तैयारी करनी है। इसकी इम्पोर्टेंस हम ये बता देते हैं कि IBI सखर वालों ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पे चल के आपने मंजिल पे पहुंचना है। ठीक है, मंजिल पे हम वैसे भी पहुंच जाते लेकिन 1000 रास्ते तय करने पड़ते, लेकिन IBI सखर वालों ने ये हमें सैंपल पेपर दे के बता दिया है कि ये आपके सामने एक रास्ता है और यही रास्ता आपकी मंजिल तक जाएगा। तो हमें बिल्कुल एक रास्ता मिल चुका है। अब हमने कंप्लीट तैयारी इसी तरीके से करनी है और यही तरीका आने वाली टेस्ट में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जो सबसे पहले हम PST की सैंपल टेस्ट पेपर को देखेंगे। देखें, PST हो या फिर GST हो, सैंपल पेपर सेम टू सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप PST का सैंपल टेस्ट पेपर समझे या फिर GST का सैंपल टेस्ट पेपर समझे, कोई इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमें टेस्ट मिलेगी उस टेस्ट के 5 पैटर्न होंगे, क्योंकि ये हमें IBI सखर वालों की इस सैंपल टेस्ट पेपर में पता चल रहा है कि हमारे पास जो आने वाली टेस्ट होगी उसमें 5 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हमें मदर टंग के मुतलिक सवालात किए जाएंगे। अगर हम सिंधी हैं तो हमसे सिंधी के सवालात किए जाएंगे, और अगर कोई उर्दू स्पीकर है तो वो अपने हिसाब से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता है।
اور اسی سبجیکٹ میں ہمیں 15 سوالات ملیں گے. مطلب کہ اگر سندھی سبجیکٹ کی بات کریں تو پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک جو بھی سندھی بکس ہیں ان میں سے فقط 15 سوال ہی آئیں گے. اب وہ کس طرح سے آئیں گے وہ نیچے ہم آپ کو سکھاتے ہیں، لیکن فی الحال یہ جان لیں کہ کون سے سبجیکٹ میں سے کتنے سوالات آئیں گے. دوسرے پارٹ میں ہمیں بات کی گئی ہے کہ اس میں آپ کے پاس سوشل اسٹڈی ہو گیا، سی اے ہو گیا، جی کے ہو گیا، اسلامیات ہو گیا، ایتھکس ہو گیا یا پھر کمپیوٹر نالج ہو گیا. ان سب سبجیکٹس کو ملا کے ہم فقط 15 کوسچنس کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی کلیئر ہو چکا ہے. تو ان سارے سبجیکٹس میں سے ملا کے ہمارے پاس صرف 15 ہی سوال آئیں گے. اور پارٹ نمبر 3 میں ہے کہ آپ کے سامنے انگلش ہوگا اور انگلش میں ہمارے پاس 20 ایم سی کیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کس طرح سے ہوں گے یہ بھی ہم نیچے آپ کو ڈیٹیل میں سکھاتے ہیں کہ وہ ایم سی کیوز آپ کے سامنے کس طریقے سے آئیں گے اور آپ کو کون سے طریقے سے تیاری کرنی ہے. نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے میتھامیٹکس، کہ میتھامیٹکس میں آپ کو کس طریقے سے تیاری کرنی ہے اور اس طریقے میں سے آپ کے پاس کتنے سوالات آئیں گے. اس میں میتھامیٹکس میں 25 ایم سی کیوز آئیں گے. تو ہم نے سب سے زیادہ میتھامیٹکس اور جنرل سائنس پہ ہی فوکس دینا ہے. جیسا کہ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے جنرل سائنس اور اس میں بھی 25 ایم سی کیوز ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا ایک ٹاپک جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کون سے سبجیکٹس میں سے کتنے سوال آئیں گے. یہاں تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ وہی سوال کس حساب سے ہوں گے، کس طریقے سے آئیں گے اور ہمیں ان سبجیکٹس میں سے کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے وہ ہم ڈیٹیل میں آپ کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سندھی. دیکھیں، سندھی ہو یا پھر اردو ہو، ان کا پروسیس سیم ہے، ان کا طریقہ سیم ہے، ان کا پیٹرن بالکل سیم ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک پیسج دیا جائے گا اور اسی پیسج میں سے ہی سوال کیے جائیں گے اور ان کے جواب بھی اسی پیسج میں ہی ہوں گے. مطلب کہ آپ کو جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب بھی آپ کے سامنے ہی ہوگا. فقط آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کا صحیح جواب کون سا ہے. دیکھیں، یہاں پہ میں اس پورے پیسج کو پڑھوں، اس پیسج کو پڑھنے کے بعد میں اس کی یہاں پہ سولوشن بھی نکالوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے. تو یہ اگین آپ کو کوسچن پیپر پہ نہیں ملے گا. تو یہی ایک ٹائم آیا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے، اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا آنے والا پیپر کا کیا پیٹرن ہوگا. یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں سندھی کی. تو سندھی میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا پیسج. پیسج میں سے ہی ہم سے 2 یا 3 سوالات کیے جائیں گے اور ان کے جواب بھی اسی پیسج میں ہی ہوں گے. ہم نے پیسج پڑھنا ہے اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ان کا صحیح جواب کون سا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیسج میں سے صحیح جواب نکالنا نہیں آتے تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ پیسج سے صحیح جواب نکالنے کے طریقے کی ایک عدد ویڈیو دیکھ لیں. اس میں ہی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ پیسج میں سے صحیح جواب کیسے نکالے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شاعری یا پھر ہمیں ایک غزل دی جائے گی اور اسی غزل میں سے ہی ہمیں سوال کیے جائیں گے، جبکہ اس کے جواب بھی اسی شاعری یا اسی غزل میں موجود ہوں گے. فرق یہ ہے کہ ہم سے کوسچنس گرامیٹکلی کیے جائیں گے جبکہ ان کے جواب بھی ہم نے گرامیٹکلی ہی دینے ہیں. تو زیادہ تر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سندھی یا پھر اردو میں زیادہ تر استعمال گرامر کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہمارے پاس کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ایک عدد ہمیں شاعری یا پھر غزل دی جائے گی. ان کے سوال بھی اسی غزل میں سے کیے جائیں گے جبکہ ان کے جواب بھی اسی غزل میں ہی موجود ہوں گے، لیکن ہم نے ان کو گرامر کے حساب سے یوز کرنا ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ سینونیم ورڈ یا پھر کچھ ایٹونیم ورڈ کا استعمال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ واحد بھی ہو سکتے ہیں، کچھ جمع بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ضد بھی آ سکتے ہیں، کچھ میننگ بھی آ سکتی ہے. اس طرح کے سوال ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ گرامر کے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے فرقن ہو گیا، اصطلاح ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اردو
یا پھر آپ کی سندھی، اس میں 80% گرامر کا یوز کیا جائے گا، صرف 20% ہی سوال ہوں گے اور 80% آپ کی گرامر کا استعمال ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ کو پہلی جماعت کی سندھی یا پھر اردو سے لے کے 8ویں جماعت تک جو بھی بکس ہیں سندھی یا اردو کی، ان میں زیادہ تر آپ نے فوکس گرامر پر دینا ہے کہ آپ کی زیادہ تر سوال یا پھر زیادہ تر MCQs گرامر میں سے ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو چکا ہے کہ ہم نے سندھی یا پھر اردو کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر آپ نے سندھی یا پھر اردو کی تیاری کرنی ہے تو زیادہ فوکس آپ نے گرامر پہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے فقط مقصد سمجھنا ہے، ہم نے فقط کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ آنے والے پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کے جوابات نکالنے کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اردو، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اردو اور سندھی کا پروسیس سیم ٹو سیم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے اسلامیات یا پھر ایتھکس۔ دیکھیں، اسلامیات کے سوال بھی آ سکتے ہیں، کچھ ایتھکس کے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ ایتھکس کے سوال جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے محمد بن قاسم کا ہے۔ اب محمد بن قاسم کا اسلامیات میں تو سوال نہیں ہے، لیکن یہ ایتھکس میں آ جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ایزی MCQs آئیں گے ایتھکس کے یا پھر اسلامیات کے، ان میں سے فل ان دا بلینکس ہوں گے اور ان کے آپشن بھی آپ کو دیے گئے ہوں گے 4، اور آپ نے صحیح فل ان دا بلینکس چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ اسلامیات کے سوال یاد کرنے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلامیات ہو، ایتھکس ہو، JK ہو، CA ہو اور کمپیوٹر سائنس ہو، کمپیوٹر نالج ہو، ان سب سبجیکٹس کو ملا کے صرف 15 سوال آئیں گے۔ تو زیادہ ہم نے اسلامیات، ایتھکس، JK یا پھر CA یا کمپیوٹر نالج پہ فوکس نہیں دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، سیم پروسیس ہم نے بتایا ہے کہ کمپیوٹر میں سے زیادہ 2 یا 3 سوال آئیں گے، تو اس پہ آپ نے زیادہ فوکس نہیں دینا، بلکہ اس کی بیسکس جو یونٹس ہیں ان کو یاد کر لینا، جیسے ان پٹ ہو گیا، آؤٹ پٹ ہو گیا، ہارڈ ویئر ہو گیا، سافٹ ویئر ہو گیا، پروسیس ہو گیا، اور اس طرح کے آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، کچھ اس طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ایڈوب فوٹوشاپ یاد کرنا ہے، ایڈیٹنگ یاد کرنی ہے، MS آفس یاد کرنی ہے، اس طرح سے سوال نہیں آئے کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 عدد سوال آئیں گے جو بیسک کمپیوٹر میں سے ہی ہوں گے۔ تو آپ نے صرف بیسک کمپیوٹر کے کچھ سوالات یاد کرنا ہے۔ مزید انفارم کے لیے آپ نے یہ جو ہے سیمپل ٹیسٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ آپ یہ ظاہری سوال پڑھ کے آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوال آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہے انگلش۔ تو انگلش اردو سندھی کا سیم پروسیس ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک کمپریہنسو دیا جائے گا، ایک پیسج ہوگا، اور اس پیسج کو ہم نے کیئرفلی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کمپریہنسو کو ہم نے کیئرفلی پڑھنا ہے، اس میں سے ہی ہمیں سوال ہوں گے اور اسی میں سے ہمارے پاس جواب ہوں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ پڑھنا ہے اور ہمارے سوال کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس سوال کا آنسر یہاں پہ کون سی جگہ پہ موجود ہے اور کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس سینونیم بھی آ سکتے ہیں اور ایٹرونیم بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینونیم ایٹرونیم یاد کرنے، اور دیکھیں پری پوزیشن آپ کے پاس لازمی آئے گی اور پری پوزیشن پہ آپ نے فوکس دینا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ انگلش میں بھی زیادہ تر استعمال گرامر کا کیا جائے گا، اور گرامر میں کون کون سے ٹاپک آپ نے کور کرنے ہیں۔ دیکھیں گرامر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سینونیم، ایٹونیم اور پارٹ آف اسپیچ۔ ٹھیک ہے، اور ایکٹیو وائز پیسو وائز بھی اگر آپ تھوڑے بہت کر لیں تو بہت بہترین بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر آپ نے فوکس کس پہ دینا ہے، گرامر پہ دینا ہے، لیسنز پہ بالکل زیادہ فوکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیسن کے جو کوسچنس اور آنسر ہیں ان پہ زیادہ فوکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گرامر پہ آپ نے فوکس دینا ہے۔ آپ خود یہاں پہ چیک کریں کہ اس میں جو بھی سوالات کیے گئے ہیں وہ ٹوٹل گرامر میں سے ہی ہے، کوئی بھی سوال لیسن میں سے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہوگا میتھامیٹرکس۔ میتھامیٹرکس میں آپ نے کچھ بیسک فارمیشنز یاد کرنے ہیں، جو فارمولے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جیومیٹرک کی کچھ پوائنٹس یاد کر لینی ہے، اور بیسک جو چیزیں بالکل بیسک وہی آپ نے یاد کرنی ہے۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پر ہے جنرل سائنس. تو جنرل سائنس میں سے آپ کے پاس 25 کوسچنس آئیں گے. تو زیادہ اس پہ فوکس دینا، اور اس میں زیادہ ایسے کوئی ایزی وے نہیں ہے. تو اس کے مین جو سوال ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ آ سکتے ہیں بیسک جو ہے، ایسا نہیں کہ ڈیپلی نہیں پوچھیں گے، بالکل بیسک کے سوال پوچھیں گے. تو آپ نے بیسک کے جو بھی سوالات ہیں ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی کمپلیٹ ویڈیو یہی تھی کہ ہمیں IBI سکھر والوں نے جو سیمپل ٹیسٹ پیپر دیا ہے وہ کیسا ہوگا. اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ آنے والے پیپر میں کون سے سبجیکٹ میں سے کتنے سوال ہوں گے، اور ان سوالات کے کس طرح سے ہم نے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ سیکھا ہے کہ آنے والے پیپر کا پیٹرن کیسا ہوگا. آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سبھی کو بہترین لگی ہوگی اور آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی رہی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیو کلاس کے ساتھ ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان.